बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकाल लिया गया है। पिछले दिनों जो अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या रोड मैप सामने आया है। अब पाकिस्तान को कोई मसला लाक नहीं रहेगा, तमाम माशी मसाइल भी हल हो जाएंगे, तमाम कर्जे भी उतार लिए जाएंगे और पाकिस्तान बहुत जल्द एशियन टाइगर बन जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले आपको बताता हूं कि क्या बताया जा रहा है, साफियों को क्या ब्रीफ किया जा रहा है, क्या एतमाद में लिया जा रहा है। पहले ये सुन लें, फिर आपको एक और क्लिप भी सुनाता हूं। इमरान खान साहब के को नाअहल करने की भी इस महीने खबरें जो हैं वो बड़ी हाई लेवल जराए से मिल रही हैं। यकीनन आप तक भी मौसूल हुई होंगी। हमें इस हद तक भी एतमाद में लिया गया, चंद हफ्ते बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। हमें इस हद तक एतमाद में लिया गया है कि उन्हें चंद हफ्ते बाद गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो ये सबसे पहला हल निकाला गया है पाकिस्तान के सारे मसाइल का कि एक इमरान खान को इसी महीने नायल किया जाएगा और चंद हफ्ते बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेन स्ट्रीम साफियों को बुला बुला के बताया जा रहा है, एतमाद में लिया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। यह है पाकिस्तान के मसाइल का पहला हल। दूसरे हल पे आते हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो गलियों में सड़कों पे लाइटें जलती हैं पोल्स पे, वो अब आधी बंद रखी जाएंगी, आधी चलाई जाएंगी। शादी हॉल रात को 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जो मार्केट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। और यह पाकिस्तान के मसाइल का दूसरा हल निकाला गया है। एक मईशत जो पहले ही माइनस की तरफ जा रही है, उसको बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है। पहले ही लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, अब जिनका रोजगार चल रहा है वो भी बंद किया जा रहा है। कितनी बचत करने के लिए? 62 अरब रुपए की बचत करने के लिए पोटेंशियली। अब जरा आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, फिर मैं आपको बताता हूं कि तीसरा क्या काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के सारे मसले हल हो गए हैं। 2013 से 18 के दरमियान लगाए महंगे बिजली के मंसूबे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे चलते थे, और दावा किया जी कि हमने अंधेरे खत्म कर दिए हैं और हमने बड़ा कमाल कर दिया है, 10,000 मेगावाट बिजली हमने लगा दी है या 15,000 मेगावाट। ये वो बिजली के मंसूबे हैं कि आप बिजली लें या ना लें, आपको किराया अदा करना है। 2022 में फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं तो अब हमें कहा जा रहा है कि वो जो बिजली के मंसूबे हमने लगाए थे वो इतने महंगे हैं और उनका फ्यूल क्योंकि बाहर से आता है और हमारे पास डॉलर नहीं है, तो अब हम फ्यूल नहीं बाहर से मंगा सकते, तो अब हम बिजली नहीं बना सकते, तो हम सिर्फ किराया देंगे। यानी जो हमने अपने फ्रंट मैनों को ये बिजली के मंसूबे लगवा के दिए थे, अब हम उन्हें किराया तो देते रहेंगे लेकिन अवाम को बिजली नहीं दे सकते। बिजली की बचत करनी पड़ेगी क्योंकि इंपोर्टेड फ्यूल नहीं है हमारे पास। तो इसलिए अब आप रात को 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दें, सारा कारोबार बंद कर दें और घरों में जाके बैठ जाएं, और वहां भी अगर बिजली का बल्ब आपने जलाना है तो आपको जुर्माना होगा। पंखा घर में जिनके है, अगर वो 120-30 वाट से ज्यादा है तो वो भी अब अलाउ नहीं होगा, और पता नहीं एसी भी अलाउ होगा या नहीं, हीटर भी अलाउ होगा या नहीं। तो ये पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला गया है इंपोर्टेड जोकरों की तरफ से कि सब कुछ बंद कर दो, मईशत को बंद कर दो तो मईशत ठीक चल जाएगी। अब कैसे टैक्स बढ़ाएंगे जब मईशत बंद कर देंगे? बजाय इसके कि आप कंजम्पशन को बढ़ाएं ताकि ये जो आपका गर्दिशी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, आपका किराया बढ़ता चला जा रहा है, आप इसको मैनेज करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब एंड में थी तो वो नीचे ला रही थी इसको, गर्दिशी कर्जे को मुसलसल। ये अब दोबारा 400 गुना बढ़ चुका है और ये बढ़ता चला जाएगा। 4,000 अरब रुपया हमारा गर्दिशी कर्जा हो गया है एनर्जी सेक्टर का, 4,000 अरब से ज्यादा। ये हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन का 60-70% बनता है। कैसे ये मुल्क चलेगा? वायबल ही नहीं है। ऐसे में हम खड़े हुए हैं बिल्कुल एज पे। अब आर्मी चीफ जा रहे हैं सऊदी अरब, इतलात है उनके दौरे की, और वहां से अगर उनको पैकेज मिल जाता है आईएमएफ से पहले तो शायद कोई हमें सहारा मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां से भी पैकेज की दोबारा ये शर्त रखी जाती है कि पहले आईएमएफ ओके करे फिर हम देंगे, तो लग गया पाकिस्तान। अब यहां सवाल पैदा होता है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, जो मैं आपको बार बार बताया करता था। आज इमरान खान ने भी उसका इजहार किया। मैं चाहता हूं आप ये क्लिप सुने, फिर इस पर बात करते हैं कि किस तरीके से मैनेज किया गया मीडिया को इमरान खान के खिलाफ और इंपोर्टेड के हक में। ये जरा सुने।
اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال, جو پاکستان کی تاریخ میں, اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں میں ایوب خان کے پاس آئے, ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے, جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے, اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے. اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے. اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا, ہم پہلے جی کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا, ہم اتنے برے ہیں. تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیبنٹ میں, اور پھر ہماری کیبنٹ نہیں مان رہی تھی, باقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ یہ سیکٹر میں اتنی, ایگریکلچر میں یہ گروتھ, سروس سیکٹر. یہ آپ نے سنا, یہ باتیں میں آپ کو 3 سال مسلسل بتاتا رہا کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے. عمران خان کی آپ لاکھ کوتاہیاں نکال سکتے ہیں, رول آف لا نہیں قائم ہوا. میں بھی یہ کہتا تھا, عمران خان خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں رول آف لا قائم نہیں کر سکا, احتساب نہیں کر سکا, ریفارمز نہیں ہو سکے, پولیس نہیں ٹھیک ہو سکی, بہت کچھ. لیکن میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عمران خان نے کوئی ایک کام ٹھیک کیا تو وہ معیشت ٹھیک چلائی ہے. لیکن ایسا پروپیگنڈا تھا, کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. میں تب کہتا تھا مہنگائی پہ بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جتنا منیمم آپ کو چیز مل سکتی ہے اتنی عمران خان دے رہا ہے آپ کو. اب آپ نے دیکھ لیا امپورٹڈ کے آنے کے بعد کہ مہنگائی کا بھی اصل روپ کیا ہے. عمران خان کی کابینہ نہیں مان رہی تھی کہ 6% ہم نے گروتھ کی ہے, پچھلے سال 5.7 اور اگلے سال 6%, کیونکہ میڈیا کا ایسا ریلنٹلیس پروپیگنڈا تھا. اور پھر جو کچھ لوگ, ظاہر ہے سیاستدان ملتے رہتے ہیں, طاقتور حلقوں سے ملتے تھے, وہاں بھی یہ فیڈ بیک ملتا تھا, جی آپ کی بہت بری کارکردگی ہے, بہت برے حالات ہیں, بہت, مطلب ایسا پروپیگنڈا بنایا گیا تھا کہ خود کابینہ کو کنونس کرنا پڑا کہ جی ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے, آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. کہ گھبرائے ہوئے تھے سارے, اپنے عمران خان کے قریب کے بھی کئی لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم تو بس گئے پٹ گئے, اب تو نہیں بچنا. یہ وہ وجہ تھی کہ نیگیٹو باتیں ہوتی تھیں, یہ وجہ تھی کہ کوئی آ کے فیس نہیں کرتا تھا میڈیا کو, گھبرائے ہوئے تھے سارے کہ عوام کو کیسے فیس کریں گے. یہاں میں آپ کو دوبارہ اس پوائنٹ پہ لے کر آتا ہوں, اگر عمران خان کے ساتھ ادارے سیم پیج پہ ہوتے تو یہ پروپیگنڈا نہ ہوتا, کیونکہ ادارے اس ملک میں میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ بات آپ نے دیکھ لی ہے نا, آپ مین سٹریم میڈیا پہ آپ بات کر سکتے ہیں. اب تو کہہ رہے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ بھی کس نے مہنگائی کی بات کی تو اس پہ بھی غداری کا مقدمہ بنے گا. یہ تب ہوتا ہے جب ایکچولی سیم پیج ہوتا ہے, جو اب آپ کو ڈاکوؤں کا ان کے ساتھ سیم پیج نظر آ رہا ہے. عمران خان کے ساتھ یہ سیم پیج ایک دن کے لیے بھی نہیں تھا, ایک پل کے لیے بھی نہیں تھا. ہاں کچھ کام کروانے تھے عمران خان سے, اس میں ضرور ساتھ دیا گیا, وہ ضروری تھے, وہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا, اور اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی نیچے جانی تھی. وہ ان کے لاڈلے کرتے تو ان کی پاپولیرٹی نیچے چلی جاتی. جیسے آپ دیکھ لیں, اب لاڈلوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہر فیصلہ جو نیکسٹ کرنا پڑ رہا ہے اس سے ان کی پاپولیرٹی مزید نیچے جا رہی ہے اور بالکل گٹر میں چلی گئی ہے. یہ فیصلے عمران خان ہنس کے کر رہا تھا 3 سال, لیکن اس کی حکومت گرائی گئی, سازش کر کے گرائی گئی, اور کموڈٹی سپر سائیکل کے درمیان حکومت گرائی گئی. کون سا پاگل ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ پروپیگنڈا کتنا سٹرونگ تھا کہ عمران خان یہ اپنی کابینہ بلیو کر رہی تھی کہ ہماری پرفارمنس بہت بری ہے. جب نمبرز دکھائے گئے, دیکھیں نمبرز کا اور جہاں ہے, اور جو آپ جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ بالکل ایک الگ دنیا ہے. میں آپ کو نمبرز بتایا کرتا تھا کہ دیکھیں نمبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر آ رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, ریمیٹنس بڑھ رہی ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے, آپ کی انڈسٹری لگ رہی ہے, نوکریاں زیادہ ہو رہی ہیں, ہر چیز نظر آ رہی تھی گراؤنڈ پہ, لیکن میڈیا کا پروپیگنڈا چل رہا تھا. تو اب آئندہ کے لیے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے, اب گوگل صاحب کے پاس ہے, آپ لوگ خود ویریفائی کر سکتے ہیں, اور اس طرح آپ لوگوں کو بھی کام رکھ سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صرف 8% ابھی مہنگائی تھی, میں پاکستان کے جس سے یار ایسی مہنگائی تو کبھی ہوئی ہی نہیں ہے, اور لٹ گئے پٹ گئے. 150 پہ پیٹرول مہنگا تھا, اب 225 پہ بھی جو ہے وہ لے رہے ہیں. ڈالر 175-80 کا مہنگا تھا, اب 225-26 کے, اور مارکیٹ میں 250 کا بھی نہیں مل رہا. اب ٹھیک ہے صاحب, سب میڈیا کا پروپیگنڈا تھا.
حالانکہ سب کچھ معیشت کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے مطابق چل رہا تھا. پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کیے جا رہے تھے اور پاکستان کو تقریباً نکال لیا تھی. اچانک ایکسٹریم جو کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا, یہ نہ آتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 لگاتار سال زبردست گروتھ کے ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی مینیجبل رہتا. جب 5.6% گروتھ ہوئی پچھلے سال عمران خان کا جو سیکنڈ لاسٹ ایئر تھا, تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بالکل پرفیکٹ رہا. اگلے سال اچانک سے تیل کی قیمتیں ان کو پر لگ گئے اور باقی ساری چیزوں کی پرائسیں ڈبل ہو گئیں, تو ایک دم ایک جھٹکا لگا جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا. اس میں بھی $3 ارب کی ویکسین, اور اس میں تقریباً آئی تھنک $900 ملین دیا گیا ریکارڈک کے لیے. جاتے جاتے $2.3 ارب چین کے ادا کیے. تو اس لیے ہمارے سارے مبادلہ کے ذخائر نیچے آ گئے. اور میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ویکسین ہر سال تو نہیں لینی تھی, اور ہر سال پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں یعنی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 110-120 تو نہیں رہنی تھی فی بیرل. اب دیکھ لیں پھر نیچے آ گئی ہیں, 70-80 کے درمیان آ گئی ہیں. اگر 70-80 کے درمیان بھی رہتی تو عمران خان نے زبردست مینج کر لیا تھا سارا کچھ. تب 12 کارگوز آتے تھے تو ایل این جی زیادہ روز پروگرام کرتا تھا کہ دیکھیں جی یہ کارگو مس کر دیا ہے, اب 7-8 کی ایوریج ہے. ملک میں ایل این جی نہیں آ رہی, کیا ایکسکیوز ہے؟ کیونکہ ڈالر نہیں ہے. تب بھی ڈالر نہیں تھے, بچت کی جا رہی تھی نا, لیکن تب 1 پہ اور اب 4-5 کم ہونے پہ بھی کوئی پروگرام نہیں ہے. تو اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا اور عوام کو مایوس کیا گیا. تو اب آپ لوگ آگے دیکھیں کہ یہ اسی طرح سے پروپیگنڈا کر کے یہ سارا گھما رہے ہیں کہ عمران خان کو نائل کیا جائے اور جیل میں ڈالا جائے. یہ صحافیوں کو بتایا جا رہا ہے کھل کے کہ یہی کیا جائے گا, خواہش یہی ہے امپورٹڈ کی. الیکشن کمیشنر کو دیکھیں, اگر پیش نہیں ہوتے تو وارنٹ جاری کیے جائیں گے. یعنی الیکشن کمشنر کو اب عدالت بنا دیا ہے. مذاق ہو گیا ہے اس ملک میں. الیکشن کمیشن کو تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ پوچھتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ الیکشن کمیشن اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ سوائے الیکشن کرانے کے وہ ہر کام کر رہا ہے, اور اب دھمکیاں دے رہا ہے کہ اسد عمر اور فلاں اور عمران خان اگر پیش نہ ہوئے تو ان کے وارنٹ جاری ہوں گے. بھئی کون سی توہین عدالت ہو گئی ہے؟ ایسا یہ کوئی بے شرم انسان ہے؟ میں تو سوچتا ہوں بھائی تم اپنی پوری نوکری کر چکے, سول سرونٹ رہ چکے, تم ریٹائر ہو چکے, بھائی گھر بیٹھو. اب روز ذلیل ہوتا ہے یہ بندہ, روز چھتر کھاتا ہے میڈیا پہ, پھر بھی چپک کے بیٹھا ہوا ہے کرسی کے ساتھ. رائی برابر غیرت ہوتی نا تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا اور کہتا جی یہ گندا کام میں نے نہیں کرنا, سیاست بہت گندی ہے, میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کس کس کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, کس کس کو مجبور کر کے کہاں کہاں بٹھایا ہوا ہے. یہ المیہ ہے اس ملک کا. دعا کریں کہ پاکستان میں شفاف سسٹم آئے اور شفاف لوگ آ کے بیٹھیں. سسٹم سے زیادہ ضروری ہمیں چند شفاف لوگوں کی ٹاپ پہ ضرورت ہے. چیف جسٹس شفاف ہو, آرمی چیف شفاف کریکٹر کا ہو, اس طرح بڑے بڑے اداروں پہ, نیب پہ آئی جیز ہوں اچھے, بیوروکریٹ صاحب کی جو سیکٹری ہیں, پرنسپل جو ہوتا ہے وزیر اعظم کا وہ ہو, پرنسپل سیکٹری جو ہوتا ہے. یعنی یہ سارے لوگ اگر شفاف کردار والے آ جائیں, ایماندار آ جائیں, تو اب جا کے پاکستان بہتر ہوگا. سسٹم جو مرضی بنا لیں, اوپر آپ چور ڈاکو کو بٹھا دیں, اس نے تو خراب کر دینا ہے سب کچھ. تو امید ہے کہ کچھ بہتری ہوگی. امپورٹڈ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ساری مارکیٹیں بند کر دو, لائٹیں بند کر دو, معیشت بند کر دو, فیکٹریاں بند کر دو, گاڑیاں بند کر دو. حالات یہ ہونے والے ہیں کہ ہر بندہ آپ کو اب پیدل چلتا نظر آئے گا. اچھے خاصے جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے نا, وہ بھی پیٹرول ڈیزل افورڈ نہیں کر سکیں گے. یہ حالات ہیں. آٹے کی قیمت دیکھ لیں کدھر جا رہی ہے. تو اس لیے معیشت کا اس ٹائم ایک ہی حل ہے, صاف شفاف الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ. یہ نہ ہو کہ ادارہ ایک طرف کھڑا ہو, عمران خان نیل ہوا پڑا ہو, جیل میں پڑا ہو, پارٹی ان کی دھمکیاں دی جا رہی ہوں کہ اس کا ٹکٹ نہ لو, توڑا جا رہا ہو. کے پی میں, بلوچستان میں, سندھ میں کیا گیم چل رہی ہے سب کو نظر آ رہا ہے. اس کو رکنا پڑے گا, تب جا کے پاکستان ٹھیک ہوگا اور پولیٹیکل ٹرموائل ختم ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.